अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से हम तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब अपने मिशन बलूचिस्तान के ऊपर है, उनका ये मिशन कामयाब है या नाकाम रहा है, इसके ऊपर तो आमिर साहब का तज्जिया लेंगे। मगर जो 30 इलेक्टेबल्स शामिल किए गए हैं या ये 30 इलेक्टेबल्स उनकी टोकरी के अंदर डाले गए हैं, इसमें से कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि नेशनल असम्बली के लिए, इसके ऊपर आमिर साहब का तज्जिया। और इसके साथ साथ नवाब असलम रईसानी क्या जमीयत उलमा इस्लाम को छोड़ के मुस्लिम लीग नून का दामन थामेंगे, क्या उनके साथ पार्टी के अंदर शामिल हो जाएंगे, ये भी अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। क्योंकि एक तरफ तो मौलवी फजलुर रहमान साहब के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत के कलमात हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, मगर बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल में डिफरेंट नजर आई है, इसके ऊपर बात होगी। और ये भी हम देखेंगे कि माजी में नाजेबा कलमात से नवाजी गई है बाप पार्टी, और ये तमाम नाजेबा कलमात मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आए हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज ने इनके साथ इत्तेहाद कर लिया है, तो इसको मुफाहमत का नाम दिया जाएगा या फिर सियासी दिवालियापन का नाम दिया जाएगा, इसके ऊपर भी कुछ हम बहस करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर भी बड़ी तफसील से बात करेंगे। अभी से कुछ देर पहले ये खबरें आ चुकी हैं कि IMF और पाकिस्तान में कर्ज की जो अगली किस्त है उसके ऊपर बाहमी तौर पर इत्तेफाक हो गया है। फैसला किया गया पाकिस्तान के अंदर डॉलर को खुला छोड़ा जाएगा, निजकारी के अमल को और भी तेज किया जाएगा, और जो बिजली सार्फिन है उनको जो रायत दी जा रही है वो रायत नहीं दी जाएगी, ये वादा भी लिया गया है। एक तरफ तो बिजली फी यूनिट महंगी कर दी गई है, और भी दूसरी तरफ जो हमारे पावर सेक्टर्स हैं उनको अरबों रुपए की सब्सिडी है, इसका ये मामला जोरों शोर से अब भी जारी है। यानी कि मैशत के मुकम्मल तौर पे कड़ाके निकल चुके हैं। ये जो कड़ाके निकले हैं, कोई संभलती भी सूरत हाल नजर आएगी आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में, आइंदा चंद दिनों या चंद हफ्तों के दौरान, इसके ऊपर में आमिर साहब से बात होगी। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये कि चल रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब का ये जो मिशन बलूचिस्तान है, जो कि मिशन इम्पॉसिबल मैंने कल कहा था, वो कह रहे हैं कि वो पॉसिबिलिटीज उसमें बहुत ज्यादा हैं। उनकी जो सियासी टोकरी है उसके अंदर 30 सियासी अंडे जो हैं वो शामिल हो गए। इसके ऊपर जरा ओपनली हम बात करते हैं आज। जी, डिपेंड करता है कि आप उसको इखलाकी नज़र से देख रहे हैं, सियासी नज़र से देख रहे हैं। सियासत के अंदर भी इखलाकी पहलू तो होता है, उसको नहीं निकाल सकते। पाकिस्तान में अब रहता ऑफ कोर्स अगर आप नंबर्स गेम में जाएं तो ये इससे दो एक तासुर बन गया है कि जनाब ये अंडे सारे जो है ना नवाज शरीफ साहब के टोकरे में ही जाने हैं, और जिससे ये भी हो गया कि वो लाडले हैं और वो बड़े बड़े नाम आ गए हैं। आप ही ने मुझे बताए थे क्या, सुपर लाडला, लाडला, सुपर लाडला, लाडला सुपर मैक्स, सुपर मैक्स लाडला, सुपर मैक्स। अच्छा, तो बहरहाल वो लाडला का अभी एक ज़माने की भी बात है ना, शायद थोड़ी सी हवाएं जो तब्दील हुई हुई हैं, लोग बहुत तंग आ गए हैं इस पे, और ये बहुत क्रूडली होने लग पड़ा है। बलूचिस्तान की आप देखें, हमेशा से वहाँ पे सरदारों और नवाबों का एक निज़ाम है जो कि मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के सारे मसाइल भी उसकी वजह से है। सबसे ज़्यादा करप्शन बलूचिस्तान में है, सबसे ज़्यादा जराइम, सबसे ज़्यादा ये जो इंसर्जेंसी हैं इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाती हैं कि वहाँ पे ये अफराद हैं, ये हमारे सामने ये जो नवाबीन और सरदारीन थी, अगर आप अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल सैंडमैन साहब की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी थे किताब, उन्होंने बताई भी है कि जनाब ये किस तरीके से ये तमाम नवाबों सरदारों को वजीफ़ा दिया जाता था, तो उससे पता चल जाता था किस नवाब की, किस सरदार की कितनी औकात थी। हाँ। तो किसी को 50 रुपये, किसी को 100 रुपया, किसी को 150 रुपया, और वो जब आते थे तो लाइन में जब वो दौरे पर निकलते थे ना गोरा बहादुर, तो सब ये जाके ताज़ीम के लिए पेश किए जाते थे। और ये मैं हाल ही की बता देता हूँ, पुरानी बात नहीं है, कि असलम रईसानी साहब, फिर ये भूतानी साहब हैं, एक वो स्पीकर भी थे, मिनिस्टर भी रहे, असलम भूतानी साहब सूबे में भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी रहे। तो ये भुट्टो साहब से नवाब असलम रईसानी के वालिद गौश बख्श रईसानी, याद रहे कि असल सबसे बड़े जो दो नवाब माने जाते हैं खानफ कलात के नीचे, एक साराबान एक जलाबान, बलोच इलाकों में एक हाईलैंड्स आ जाते हैं, एक लो लैंड्स आ जाते हैं। तो साराबान जो है जो कि हाईलैंड्स कह लें, उसके नवाब बख्श रईसानी थे, और उनके साहबजादे अब असलम रईसानी साहब हैं। तो एक दफ़ा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब ने उनसे पूछा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा जी मेरे बेटे को ना SHO डायरेक्ट भर्ती करवा दें। तो ये असलम रईसानी साहब, ये उस वक्त उनकी डिमांड या उनकी सोच की, महदूद सोच की या लालच की इंतहा ये थी कि बेटे को SHO, तो ये भूतानी साहब और ये दो लोग थे जो कि डायरेक्ट जो है ना ये इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे पुलिस के,
اور اس کے بعد سے اب ان کی دولت اور ان کی جو ہے گارڈز، محلات، اور جو آپ دیکھتے ہیں سو یہی تمام باقی نوابین کی اور سرداروں کی کہانیاں ہیں. یہ جو عربوں دولتوں آئی ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ وہ بلوچستان کے خزانے سے ہی ہے. سو یہ افراد پہ بیسڈ جو سسٹم ہے جو کہ وہاں پہ ابھی بھی وہاں کے بلوچستان کا سمجھنا چاہیے کہ ایک بی ایریا ہے. یہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ جوڈیشل سسٹم سے باہر ہے. صرف 10 to 15% ہے جو اے ایریا کا مطلب ہے جہاں کی انتظامیہ اور عدلیہ کی جورسڈکشن ہے، ان کا اختیار ہے. باقی آج بھی ٹرائبل سوسائٹی ہے. ہم نے فاٹا سے تبدیل کر دیا، ختم کر دیا، مگر یہاں پہ ابھی بھی ٹرائبل ایریا جو کہ لیویز ہے، لیویز کے نظام کے اندر اگر وہ اچھا ہو، کمیونٹیز پولیسنگ اچھی چیز ہوتی ہے، دنیا بھر میں، امریکہ میں بھی کی جاتی ہے، مگر یہاں سرداروں کو یہ کوٹے ملتے تھے اور ملتے ہیں. ان کی مرضی کے لوگ آتے ہیں، ان کے نام پہ پھر وہ ہوتی ہے، بلدیات کا الیکشن نہیں ہونے دیتا. یہ اوورال میں بتا رہا ہوں. اس بیک گراؤنڈ میں پہلے یہ افراد تھے، مگر اب اس کو آرگنائزڈ شیپ دے دی ہے کہ اب وہ جو ہے باپ پارٹی جو بنا کے ایک پارٹی بنا دی گئی. اب اس سے باپ پارٹی ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت تانا، ایک گالی بنتی جا رہی ہے کہ ایک مذاق بن گیا. یہ وہ بیٹری بنا دی ہے کہ جب گاڑی کا ڈرائیور بدلنا ہو تو اس گاڑی میں فٹ کر دی جاتی ہے، کسی بھی گاڑی میں فٹ ہو جاتی ہے. اس گاڑی میں فٹ ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں نا پچھلی گورنمنٹ کے اندر جو ہے فار ایگزامپل صوبے کے اندر جو ہے جام کمال صاحب کو چیف منسٹر بنایا گیا، پھر باپ کی بیٹری کے ذریعے وہ بنائے گئے تھے. پھر باپ کی اندر بیٹری کے اندر پرابلم آئی اور اس کی میل فنکشننگ کی گئی تو قدوس بزنجو صاحب کو بنا دیا گیا. اور یہ وہی بات ہے جس کا مریم صاحبہ نے تانا مارا تھا. جی وہ بالکل میرا خیال وہ پروڈیوسر صاحب ابھی دکھائی دے یہاں پہ نہیں. اس سے پہلے بھی ہوا تھا ایکچولی کہ قدوس بزنجو صاحب ثناء اللہ زہری صاحب چیف منسٹر تھے 18 کے پہلے. تو اس میں جنوری 18 کے اندر غالباً اس وقت نون لیگ کی کیونکہ یہاں گورنمنٹ تھی اور وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے ثناء اللہ زہری صاحب، تو ان کو باپ کے تھرو ان کو ریموو کیا تھا. اور ان کو بھی شرم نہیں آتی ہے کہ اس میں سے بڑے بڑے معتبر لوگ ہیں، بڑے بڑے اچھے خاندان کے لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے ہی خراب لوگ ہیں، مگر ایک کوئی جب اخلاقی پہلو بالکل ہی نکال دیں، کروڑ طریقے سے، نیکڈ طریقے سے پاور پالیٹکس آپ کریں کہ جس کے اندر کوئی نظریہ نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کوئی سیاست نہیں، کوئی اصول نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر یہ شیم ہی کہیں گے نا. مریم صاحبہ نوٹوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کی جگہ باتھ روم کے اندر ہوتی ہے. 30 الیکٹیبلز میں سے کوئی 2-3 جو ہیں وہ جو کہ ایم این اے کے سیٹیں بنیں گی، کوئی 5-7 لوگ ہیں کہ یہ جو کہ الیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے اندر، اور ظاہر ہے وہ ایک نمبرز گیم آئے گا. مگر آپ دیکھیں کہ اوور نائٹ پچھلے الیکشن میں جو یہ راتوں رات یہ 65 سیٹیں ہیں ٹوٹل بلوچستان اسمبلی میں، اس میں سے سب سے بڑی پارٹی یہ بن گئے 24 سیٹیں لے کے، باقی ملا جلا کے گورنمنٹ بنا لی گئی. سو سب سے بڑی پارٹی بن گئی، اور سب پارٹی بننے کے بعد یہ بن جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پلاسٹک کی طرح کے ایک فلیکسیبل وہ انہوں نے کر دیا ہے کہ الاسٹیسٹی ربڑ کی پارٹی ہے کہ یوں کر لیں یوں کر لیں یوں کر لیں. تو سو یہ ایک قسم کا ان کو اس کا الیکٹورلی یہ بینیفٹ آ گیا ہے کہ جی چلو جی یہ لاڈلا ہے. مگر پھر یہ لاڈلا کہنے پہ برا نہ بنائے، اور اس کا جو اخلاقی طور پہ برا اثر پڑ رہا ہے، جو اوورال ایک میسج جا رہا ہے پورے پاکستان کو کہ جناب یہ لاڈلے کے ذریعے یہ لے رہے ہیں تو نہیں ہے. دوسرا میرا خیال ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اگر یہی کرنا ہے نظام تو پھر یہ ایک جو الیکشنز کا ڈکوسلا، اور یہ ہر دور میں پاکستان میں 1970 کے علاوہ ہر الیکشن کنٹروورشل رہا ہے. یہاں پہ کوئی پاکستان کی اتنی درخشاں تاریخ نہیں ہے انتخابی سیاست خاص طور پہ، مگر اتنا کروٹلی اتنا نیکڈلی نہیں کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں میانمار میں فار ایگزامپل جو برما ہے اس کے اندر جو ہے کوٹا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ اتنے % جو ہے نا ہماری سیٹیں ہوں گی، تو یہاں وہ اس کو فارملائز کر لیں بجائے اس کے کہ اس طریقے سے کروڈلی کر کے یوز کیا جائے. تو ان لوگوں کو بھی جو ہے یہ بیچارے جو پاور میں ہر صورت میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی شرمندہ کروانے کی گو کہ وہ خود شرمندہ نہیں ہوتے ہیں.
تو کوئی شرم حیا نہیں. پھر اس کا آپ دیکھیں نا ہر سینٹ کے الیکشن کے اندر جو ہے سسٹم سارا سے اب یہ سطحی چیزوں میں کاسمیٹک ریفارمز ہو رہے ہیں کہ یہ ٹھیک کریں گے وہ ٹھیک کریں گے, یہ چھاپے لڑ دیں گے وہ چھاپے. اور بھائی ایک سب سے بڑا پرابلم تو جب آپ خود کریں گے تو سینٹ کی سیٹیں پھر ظاہر ہے جو جس طریقے سے سنجرانی صاحب بنے اس کے بعد جو سینٹ کی سیٹیں ہوتی ہیں, نون لیگ کو یہ جو مریم بی بی کی تکلیف تھی اس لیے تھی کہ ان کی جتنے ایم این اے آن پیپر تھے, ایم پی اے پیپر تھے, سینیٹر ان کے ایک دو بک گئے, اس طرح سے نہیں جو ہے وہ باپ پارٹی کی وجہ سے ہوا. سو اس لیے وہ ان کا غصہ ہے. سو یہ ٹھیک ہے آ جاتے. ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ ان کو تھوڑی سی, یہ بلاول بھٹو صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سیٹوں کے لیے اوور آل اپنا کوئی اگر پہلے ہی کوئی اچھا تصور رہ گیا تھا. درمیان میں نواز شریف صاحب نے ایک اصولوں کی سیاست کی طرف گئے تھے, ووٹ کو عزت دو. اس کے بعد ایک جب ریورس تو مارا ہے پر اتنا کروڈلی اتنی مطلب اس سے, تو اس کے بعد پھر یہ وہ کہاں گئے وہ جو ان کے ٹی وی پہ آگے بھاشن دیتے تھے اور اخلاقی پہلوؤں پہ دیتے تھے کہ جناب یہ ہیں وہ. بالکل یہ اب دیکھیں نا ہر دور کا ایک لاڈلا ہوتا ہے, وہ لاڈلا جو ہے یہ پی ٹی آئی بھی لاڈلی تھی, اس سے پہلے یہ بھی لاڈلے تھے. تو یہ لاڈلا پن کب تک چلے گا؟ جو آپ کہہ رہے چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر الزام لاڈلے پن کا تھا, اسی کو تو گلے کا ہار بنا کے اب نون لیگ آگے چل رہی ہے. آپ نے ایک پیغام کی بات کی تھی, ایک اور بھی میں چیز آپ کے سامنے رکھتی ہوں. جب تک میاں نواز شریف صاحب لندن میں رہے تھے یا پاکستان کی جو حالیہ صورتحال ہے اس میں ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے امرت صاحب وہ بہت زیادہ باشعور ہو چکا ہے, وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت پالیٹکس کے اندر, اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. ایک طرف تو پیغام دیا جاتا ہے کہ جی جو کارکن ہے ہمارا زمینی کارکن ہے جو باہر نکل رہا ہے اس کو تیار کرو, ہمیں لیڈرشپ چاہیے. آتے ہی آپ ان کے منہ پہ تماچے مار رہے ہو اور جا کے الیکٹیبلز کو کہہ رہے کہ آجو بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. جب الیکٹیبلز کی سیاست ہوتی رہے گی تو پھر یوتھ کے لیے جو آپ پلان کر رہے ہیں وہ تو پھر خام خیالی ہے نا, وہ تو خام خیالی ہے. یہ اس لیے بڑا خطرناک ہے. میری بڑی مدبانہ یہ عرض ہے کہ یہ اتنا آرگنائز لیول پہ جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. خاص طور پہ بلوچستان ہمارا بہت ہی حساس صوبہ ہے, وہاں پہ فارن پاورز کی انٹرونشن ہے, وہاں پہ ہمارے دشمن ممالک جو ہیں سازش کرتے ہیں, وہاں پہ انسرجنسی کے واقعات تواتر سے بڑھ رہے ہیں, اور وہاں بڑے وہ اس کے پوری جو ہے ایک گریٹ گیم کا وہ حصہ رہا ہے اور حصہ ہے. سو وہاں پہ جو نوجوانوں کو یا پولیٹیکل فورسز کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح آپ نے کہا اس سے اور ایلینیشن بڑھے گی جب ان کو پتہ ہے کہ ان کے ووٹ کی ویلیو نہیں ہے, ان کی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پاور میکنگ کے اندر, ڈیسیجن میکنگ کے اندر, کہ یہ لوگ ہیں ادھر سے ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں, ادھر سے ادھر ہانک کے لے جاتے ہیں. بڑے بڑے ان کے جو تمام کے پاس جو ہے نا, میں نے بتایا نا پوری وہ جو پرائیویٹ ملیشیاز رکھی ہوئی ہیں, جو لیویز ہے وہ گھر کی فوجیں بن گئی ہوئی ہیں, گھر کے نوکر ہیں. اور وہ ایک وہاں پہ نظام دیکھے ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں زمین پہ وہ جو تمام نوکر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک نظام چل رہا ہے. بلوچستان میں یہ اس لیے برا ہے کہ ایک اور جو ہوا ہے کہ ان کو کچھ چند طور پہ میں نے کہا نا کچھ چند سیٹیں ضرور مل جائیں گی, مگر اخلاقی پہلو اور باقی پاکستان میں اور خاص طور پہ جو پنجاب کے اندر جو اس کا اثر پڑ رہا ہے کہ وہاں کا ووٹر اب جو ہے وہاں ایک لاڈلا پن کے خلاف ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہے. ایون میں اس میں یہ کہنا چاہوں کہ بالکل پی ٹی آئی کے اوپر بھی یہ والا لاڈلا پن کا جو تھا بہت زیادہ یہ جو دھبا تھا اس کا ان کو بہت نقصان پہنچا. اور یہ اب جو اس کا وہ کرنے کے بعد اتنا شور مچانے کے بعد ایکسکیوز می لاڈلا اب یہ کریں گے تو بلوچستان میں اب دیکھیں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو سب سے امپورٹنٹ فورسز ہیں وہ وہاں کی نیشنلسٹ فورسز ہیں. ایک ہسٹری رہی ہوئی ہے, آپ دیکھیں وہاں پہ نیب کی گورنمنٹ رہی ہوئی ہے. نیشنل عوامی پارٹی جو تھی وہ واحد پاکستان میں پہلی دفعہ یہ ہوا تھا کہ 2 صوبوں میں کے پی میں اور بلوچستان میں, اس وقت وہ NWFP ہوتا تھا, تو ان کی پشتون اور بلوچ نیشنلسٹوں نے مل کے گورنمنٹس بنائی تھیں 70s کے اندر. اور وہ بڑی ایک مثبت چیز تھی کہ ان سب کو قومی دھارے میں لایا گیا. اور مولانا مفتی محمود صاحب جو ہیں وہ اس زمانے میں NWFP کے چیف منسٹر بنے اور عطا اللہ مینگل وہاں پہ بنے. اس کی گورنمنٹ گرا دی گئی. وہاں سے پہلے 60s میں بھی وہاں انسرجنسی ہوئی تھی, مگر جو 70s کی انسرجنسی تھی وہ سب سے خوفناک, اس کے اثرات آج تک چل رہے ہیں. وہ یہ تمام جو جراثیم ہیں وہاں پہ بغاوتوں کے اور وہاں پہ محرومیوں کے, وہ 70s کی اس سے چل رہے ہیں. ابھی جو ہے نواز شریف صاحب سے جو نیشنلسٹ ہیں انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا ہے. وہ تمام ان کے بیسٹ فرینڈ اور ایلائز رہے ہوئے ہیں.
فار ایگزامپل محمود خان اچکزئی جو مجھے اطلاعیں ہیں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ نظر آتے تھے، وہ ان کو انہوں نے اوائڈ کیا ہے، کم از کم مجھے کوئی تصویر نہیں نظر آئی جس میں ان کا وہ آئے، بلکہ اس سے پہلے ان کا بیان ایک آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا یہ جو آپ لاڈلا پالیٹکس کر رہے ہیں نا یہ کوئی اتنی باعزت چیز نہیں ہے، انہوں نے پہلے ان کا آیا۔ پھر اختر مینگل جو کہ قصوروار ہیں، گناہ گار ہیں، 16 مہینے میں ان کے ساتھ مل کے وہ پالیسیز بناتے رہے ہیں، بالکل وہ ہیں، مگر وہ بھی نہیں نظر آئے کہ بلکہ انہوں نے بھی تنقید کی ہے۔ ڈاکٹر مالک صاحب نیشنل پارٹی تیسری جو بلوچ، یاد رہے کہ پچھلے اس میں باپ پارٹی 24 ووٹ لگی تھی، 10 دوسرے نمبر پہ پھر بلوچستان کی بی این پی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ اختر مینگل صاحب کی پارٹی تھی، تو وہ اس سے وہ بھی آؤٹ ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر مالک صاحب کی نیشنل پارٹی کو زیادہ پذیرائی نہیں ہوئی تھی، ان کے کوئی زیادہ نہیں لوگ جیت سکے تھے، وہ ڈاکٹر مالک ملے ہیں، پر مجھے نہیں پتا، پر جنرلی آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ پشتون اور بلوچ جو نیشنلسٹ ہیں وہ اس سے اوائڈ کر رہے ہیں، اس سے دور رہ رہے ہیں۔ سو یہ ایک اس کو چھوڑ دیں نمبرز گیم کی، اس کے سیاسی کانسیکوینسز ہیں۔ آپ وہاں پہ ایک نیشنلسٹ فورسز بہرحال ایک طاقتور فورسز ہیں اور ایک سیاسی کلچر کا ایک حصہ ہیں، تو ان کو آپ ٹوٹلی ایلینیٹ کریں گے، اگر وہ باہر ہو جائیں گے ان کو اندر رکھنا شمولیت لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ مطلب کراچی میں ایم کیو ایم کی شمولیت کے بعد وہاں پہ اسٹیبلٹی آئی ہے، اس طرح ہی یہ ایک جب تک ان کا ایک ووٹ بینک ہے، ان کے ساتھ لوگ ہیں، اگر وہ جمہوری طریقے سے پاور میں آتے ہیں تو یہ ایک بڑا مثبت چیز ہوئی ہے، کیونکہ 70s میں یہ باہر چلے گئے تھے، یہ ہجرت کر گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا مریض وغیرہ یہ سب افغانستان میں چلے گئے تھے، پھر بعد میں ضیاء الحق نے جہاز بھیج کے واپس بلوایا تھا اسٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے۔ تو ایلینیشن کا جب آپ پروسیس شروع کرتے ہیں کہ ان کو قومی دھارے سے دور کرتے ہیں، اس کے اچھے کانسیکوینس نہیں ہے۔ سو میں یہ لارجر کینوس کی بات کر رہا ہوں کہ آپ باپ کو صرف یہ 2 سیٹیں 4 سیٹیں 30 لوگ آگے انڈے ٹوکریاں یہ اس تناظر میں نہیں دیکھ سکتے، اس کو آپ کو پاکستان کے تناظر میں، اوورال تناظر میں، خطے کے تناظر میں، پھر بلوچستان کے تناظر میں دیکھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ آپ اخلاقیات کے جس پہ رائے پہ کھڑے ہو کے گفتگو کر رہے ہیں، اخلاقیات نہیں، میں پاکستانیت کی بھی بات کر رہا ہوں، پاکستانیت کی بھی بات کر رہا ہوں۔ میں بلوچستان، مجھے یہ شرف حاصل رہا ہے کہ میں بہت تواتر سے پچھلے 40-50 سال سے وہاں پہ میں نے رپورٹنگ کی ہے۔ میں بلوچستان میں کوئی علاقہ نہیں ہے جہاں پہ ڈیرہ بگٹی، کولو، کوئی تمام جو یہ حساس علاقے ہیں وہاں جا کے میں ایک زمانے میں اخبار کے اندر سیریز لکھتا ہوتا تھا، وہ ساری نیٹ پہ موجود ہے۔ سو میرے کچھ کریڈینشلز ہیں بلوچستان پہ بات کرنے کے کہ میں وہاں جاتا ہوں، سو مجھے تھوڑا سا کیونکہ اسلام آباد میں بلوچوں اور پشتونوں کو، بلوچستان کے رہنے والوں کو تو آف کورس بہت سمجھ اپنے صوبے کی، مگر ہمارے ہاں اسلام آباد میں اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ اتنی انڈرسٹینڈنگ، بنیادی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے۔ سو اس لیے یہ معاملات ہیں جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل حل ہونا چاہیے، جس کے لیے تمام فورسز کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ سو آپ یہ آرٹیفیشل طریقے سے، جعلی طریقے سے جب اس طرح کی آپ کولیشنز بناتے ہیں، اس سے کنٹرول آ جاتا ہے، اس سے اتھارٹی آ جاتی ہے، پر وہ مسئلوں کا حل نہیں ہے بلکہ مسئلوں کی جڑ ہے۔ مسئلوں کے حل کے لیے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ایک واضح میجورٹی آپ کی ہونی ضروری ہے۔ چلے میں فرض کر لیتی ہوں نواز شریف صاحب کو بلوچستان کا مشن کامیاب رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جتنے لوگ 30 بندے شامل ہوئے، ان میں سے کتنے ایسے نیشنل اسمبلی کے ہیں جو کامیاب ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، اس میں جو ہے جو کامیاب ہوں گے، آپ دیکھیں پہلے تو ان کی سیٹیں بلوچستان کی بڑی کم ہے، تو وہاں ہوتا کیا ہے کہ کوئی پارٹی بھی نیشنل اسمبلی کے اندر وہ 3 اور 5 کے درمیان فلکچویٹ کرتی ہیں ووٹ، جے یو آئی کے بھی 3 اور 5، اختر مینگل بھی 3 اور 5، 2 اور 5 بلکہ ونڈو کر لیں، تو یہ پشتونخوا بھی 2 اور 5، پچھلے اس میں تو پشتونخوا بالکل ہی فارغ ہو گئی، نیشنل پارٹی بھی تقریباً فارغ ہو چکی تھی، ایک آدھی سیٹ مشکل سے ان کو ملی تھی، تو اختر مینگل صاحب کو بھی 2 سیٹیں مل گئی تھیں، تو وہ یہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ سو اس میں سمجھتا ہوں 2 سے لے کے 4 تک ایم این اے کے الیکٹیبلز ہیں جو بلوچستان کے اس میں کافی زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کو اور اس میں سے میرا خیال کم از کم 5 سے لے کے 12-14 تک ونڈو بڑی کر لیں، صوبے کے ایم پی اے کے بھی الیکٹیبلز ہیں جو کہ جیت سکتے ہیں، وہ بالکل ہیں، یہ والی ہے، مگر میں نمبرز کی بات ہی نہیں کر رہا، اور میں ٹوٹلی اخلاقی بات بھی نہیں کر رہا، مگر میں بات کر رہا ہوں صوبے کے حساسیت کی اور اس کے کانسیکوینسز کی، اس کے اسٹریٹجک کانسیکوینسز ہیں، اس کے عسکری کانسیکوینسز ہیں، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں۔ سو بلوچستان کی خاص نوعیت کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ عامر صاحب، ہر جماعت نے اپنی ایک ریڈ لائن جو ہے وہ بنا رکھی ہے
پی ٹی آئی سمجھتی کہ ان کی ریڈ لائن ان کے چیئرمین ہیں بھی شاید. سندھ کے اندر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یہ سمجھتی تھی. اب سندھ کے اندر پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ بات کرتی کہ جی ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ 18 امینڈمنٹ ہے. نواز شریف صاحب کے بلوچستان کے حوالے کو لے کے 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے جو باز گشت ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں اتنا وزن ہے کہ ان کو مصدقہ تسلیم کیا جا سکتا ہے ان باتوں کو؟ جی مجھے تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، مگر یہ کل پرسوں رضا ربانی صاحب نے یہ سینٹ میں بھی بات کی، پھر ایک پریس سٹیٹمنٹ ایشو کی. سب سے پہلے انہوں نے یہ الزام لگایا کہ 18ویں ترمیم کو جو ہے نا تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد آج میں دیکھ رہا تھا اسلم ریسانی صاحب، خیر اسلم ریسانی صاحب ایک بڑے میوریک سے ہیں، اپنے جملے بازی کے لیے ڈگری ہے، اس طرح کے جملوں کے لیے بڑے مشہور ہیں، کئی دفعہ غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں، مگر بہرحال ان کی یہ خبر ہے کہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بائی دا وے اسلم ریسانی صاحب بھی بہرحال میٹر کرتے ہیں، نواب سرابان ہیں، وہ بھی نہیں آئے ان کو ملنے. تو یہ لوگ شہباز شریف صاحب ان کو ملنے گئے ہیں، جس میں انہوں نے لشکری ریسانی ان کے بھائی اور انہوں نے کمٹ نہیں کیا. ویسے وہ جو آخری خبریں جو مجھے یاد پڑتا ہے، ریسانی صاحب جو اسلم ریسانی تھے وہ کچھ عرصہ پہلے جے یو آئی میں غالباً چلے گئے تھے. سو مجھے نہیں پتا کہ ان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے. کمنگ بیک کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس کا بڑا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک آئینی مسئلہ ہے. 18ویں ترمیم جو ہے پاکستان کی سب سے آئین کے اندر اہم ترمیم جو ہے نا، تقریباً 24-25 ترمیمیں ہو چکی ہیں، تو 18ویں ہے. 2 ترامیم ایسی ہیں جو کہ اکیلی چھوٹی ترامیم نہیں ہے، وہ اوور ہالنگ ہے. ایک 8ویں ترمیم تھی جو کہ ضیاء الحق نے کی تھی، کہ انہوں نے صدارتی سسٹم آلموسٹ کر دیا تھا اپنے اختیارات بڑھانے کے لیے. سو انہوں نے جو تمام 73 کے آئین کو جو مسخ کیا، جس کے اندر سے ایسی شکیں ڈالی گئیں جس کی وجہ سے فار ایگزامپل حدود کے کئی بے تحاشا فیملی لاز کے کئی مسائل، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے اور سیاست کے اندر بہت زیادہ اس کی وجہ سے ہمیں نقصانات ہوئے. سو اس کی کریکشن کے لیے میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے 2-3 حوالے سے، کہ ایک تو وہ 73 کے آئین کی طرف جو ہے ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی طرف، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کی طرف کریکشن کی گئی، کہ سو وہ بھی پیکیج ہے، وہ ایک ترمیم نہیں ہے، وہ 50-60 اس کے اندر چھوٹی چھوٹی ترمیمیں ہیں اور ایک پورا پیکیج ہے، پیکیج ڈیل ہے. تو وہ ایک اس میں اب وہ ایک بڑی سینسٹیو ہے. اس کی ترامیم بات میں کوئی فائنل چیز نہیں ہوتی، آئین کے اندر ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے اور ہونی چاہیے امپروو کرنے کی. امپروو کرنے کے لیے ایک مثبت ماحول چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کے اندر جو ہے کچھ خرابیاں ہیں جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مگر جو اس کی خرابیاں کیا ہیں، فار ایگزامپل کہ ایک تو اس لیے بنائی گئی تھی کہ آپ صوبوں کو آپ نے اٹانومی جب دی تو یہاں گورنمنٹ کاسٹ آف گورنمنٹ اسلام آباد میں کم ہو. اب کیا ہو رہا ہے، یہاں بھی وہ آپ نے وہ وزارتیں وہ 40-45 رکھی ہوئی ہیں اور صوبے میں بھی ہے ڈپلیکیشن ہے، سو یہاں کا خرچہ کم نہیں ہوا. بیوروکریٹس کے مزے ہیں کہ یہاں بھی نوکریاں ہیں، پرکس ہیں، وہاں بھی پرکس ہیں. سو اس کا بنیادی مقصد تو وہ ہوا ہی نہیں. دوسرا، کافی ایسے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کافی ایسے ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں کہ صوبوں نے کے اوپر چیک نہیں رکھے گئے، کہ جب ان کو یہ فنڈ سارے ان کا کوٹا بہت زیادہ NFC کے ذریعے اور اس کے ذریعے ان کو بہت زیادہ اٹانومی دی گئی کہ آپ اپنے ریسورسز وہ خود اپنے استعمال کریں. مگر ان کے اوپر چیکس بھی ہونے چاہیے تھے کہ جناب آپ نے جو بلوچستان میں کرپشن یا بالکل ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کہ ریسانی صاحب نے فار ایگزامپل جو ہے ساری جو کیبنٹ تھی، ساری جو اسمبلی تھی، سب کو وزیر بنا دیا. اس کے بعد یہ قدوس بزنجو صاحب جو کہ بڑے کنٹروورشل طریقے سے لائے گئے تھے، باپ نے کوئی اچھائی کرتے تو ہم مان بھی لیتے. جو کرپشن ان کے دور میں ہوئی ہے 2-2 بلین روپے کا، تو ان کو کوٹا دیا ہوا تھا. اور سب کو پتا ہے کہ وہ سڑکیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. یہ جو سیلاب آیا پتہ چلا کہ جناب وہ بند بنائے گئے تھے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، وہ بالکل سڑکیں نہیں ایگزسٹ کرتی. اور یہ جو گند ہوا تو چیکس نہیں ہے. مگر یہ درستگی سب سے بڑا جو فائدہ تھا جو 18ویں ترمیم کا مطلب وہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک لاب سائڈڈ تھا کہ ایک بڑا صوبہ پنجاب آپ نے رکھا ہوا تھا جو چھوٹے صوبوں کی محرومیاں تھیں. تو ہم نے ابھی بھی بڑے صوبہ پنجاب کو 56% آبادی اور سورسز ہماری آبادی کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اس کو نہیں تبدیل کیا. مگر
ان کی محرومیاں دور ہوئیں، ان کو اٹانومی دے دی، تو یہ جو ایک ہمارا ایک انوملی رہتی تھی، ایک لڑائی رہتی تھی صوبوں میں اختیارات کی، وہ کم ہو گئی، گلے شکوے کم ہو گئے. اب ان کے جائز گلے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو 18ویں ترمیم کے اندر بہت اٹانومی دی ہے، 2-3 چیزوں کے علاوہ ہر چیز میں وہ اٹانومس ہیں، اپنے ایکٹس آف کمیشن اینڈ کمیشن، اپنی غلطیوں اور اچھائیوں کے ذمہ دار وہ خود ہے. سو یہ کہ پنجاب کو اسلام آباد کو بلیم کرنے نہیں ہے، مگر یہ کس کا فائدہ تھا. اب وہ یہ دیکھتے ہیں جب یہ تشویش کا اظہار کیا جاتا نا کہ 18ویں ترمیم کے تبدیل، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس اٹانومی کو کب کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس کی درستگی، اس کے اوپر ڈیبیٹ، اس کے اندر ریفارمز ہونے چاہیے، مگر وہ ایک مثبت انوائرمنٹ میں ہو سکتے ہیں جس کے اندر لوگوں کی تسلی تشفی ہو کہ جناب ایک ڈسکورس ہو کہ آپ کو مل جل کے اس کو بہتر کیا جائے. مگر آپ جب ایسے طریقے سے کریں گے جس کے اندر یہ خدشات ہوں گے لوگوں کو شامل کر کے، 73 کا آئین کیوں نہیں کر رہا کہ وہ ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ تھی، اس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام پولیٹیکل پارٹیز، 2-3 میں ایسی ایک بائیکاٹ سمبولک سا کیا تھا، اس میں 99.99% لوگوں نے مہر لگائی کہ بالکل ہم ایگری کرتے ہیں، یہ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے، اس کی بنیاد پہ ہم سارے کٹے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سروائیو کر گیا. سو جو بڑی امینڈمنٹس ہوتی ہیں ان کے پیچھے قومی کنسنسس، یکجہتی بڑی ضروری ہے کہ آپ سب کے ہم خیال ہوں تو پھر کیا جائے. سو یہ انوائرمنٹ نہیں، اس وقت تو سب سے زیادہ آپ دیکھیں منقسم سیاست ہے ہماری، لوگ ڈویژن ہے، اس کے اندر جب یہ خدشات بھی آئیں تو میرا خیال ان کو غور سے کرنا چاہیے اور یہ بالکل کہنا چاہیے کہ جناب یہ تو ویسے بھی وہ پاسبل بھی نہیں ہے، اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے آئین کی ترمیم کے لیے. یہاں پہ جو حالات نظر آ رہے ہیں کہ وہ یہاں بڑی مشکل سے، میرا نہیں خیال ہے سمپل میجورٹی کا کوئی امکان ہے، جو مرضی ہے لاڈلے بن جائیں، جو مرضی کر لیں. جو ہے پنجاب سے انہوں نے ووٹ تو لینا ہے، سندھ میں ابھی بھی انہوں نے جو نامینل ہوئی ہے پیپلز پارٹی کا وہ رہتا ہے، بڑی مشکل سے جا کے شاید یہ میں کبھی امکان ہے اس بات کا کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی، کوئی جوڑ توڑ کے بیچ میں تو حالات بالکل بنتے ہیں، بیچ میں باپ ٹائپ پارٹی ہوتی ہے نا. جب آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی جب گرائی گئی تھی، بیچ میں باپ ہٹا لیا گیا تھا نا، درمیان سے کارپیٹ نکالا جاتا ہے، جو ہے وہ بیٹری نکل جاتی ہے تو گاڑی وہاں بیٹھ جاتی ہے، تو ڈرائیور بدلتے ہیں تو بیٹری دوبارہ ڈال دیتے ہیں. سو باپ کا بنیادی مقصد وہ اب بیٹری کا ہو گیا ہے کہ یہ وہ بیٹری ہے جس کے ساتھ یہ گاڑی چلائی جاتی ہے. اس بیٹری سے یہ نواز شریف صاحب اگر پرائم منسٹر بن بھی گئے تو یہ بیٹری جب کھینچ لی جائے گی بیچ میں سے، یہ دڑم کر کے گر جائے گی. سو 2/3 میجورٹی میرا نہیں خیال ہے یہاں کسی کو عنقریب ملنے والی ہے، اور جو حالات ہیں یہاں پہ، مگر جب مل بھی جائے کبھی ایسا ہو تو بالکل جو اس کی خرابیاں ہیں وہ ہیں کہ صوبوں کو کئی جگہ اختیارات کے ساتھ ذمہ داری جو ان کو دکھانی چاہیے تھی اپنی ٹیکس کلیکشن کے اندر، ٹیکس کے استعمال پہ، وہ نہیں کیے گئی. اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کئی چیزیں امپلیمنٹ ہی نہیں ہوئیں. سو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی ڈبیٹ ہے، ٹیکنیکل ڈبیٹ بھی ہے، یہ پولیٹیکل ڈبیٹ بھی ہے، ٹیکنیکل ڈبیٹ بھی ہے. اس کے اندر نیٹی گریٹی میں جانا پڑتا ہے، ایک ایک شک کو بیٹھ کے ایک ایک ترمیم کے اوپر ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ جناب اس کے کیا اثرات ہیں. صحیح ہے. آپ نے جس ڈبیٹ کی طرف اشارہ کیا عامر صاحب، نواز شریف صاحب کی اس بلوچستان یاترا کے دوران ایک اور بھی بڑا متنازع قسم کا ان کا بیان ہے، اور اس بیان کو لے کے بھی ایک ڈیبیٹ ہے جو پورے پاکستان کے اندر اس وقت شروع ہو گئی ہے، اور اس میں صرف خواتین شامل نہیں ہیں، مرد حضرات بھی شامل ہیں جو اس میں میاں نواز شریف صاحب کے اس بیان کو، ان کے تنقید کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. میں چاہ رہی ہوں کہ بطور ایک مرد کے آپ ذرا بتائیں کہ ایسے سٹیٹمنٹ کو زیبا دیتی ہے. مرد کے کیا، یہ میرا خیال ہے یہ آپ بطور عورت جو ہے وہ آپ کی زیادہ اہم بات ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے. 45% جو یہاں پہ ووٹر ہے وہ ینگ ہے، بلکہ اگر آپ 35 سال سے چھوٹا کر لیں، جو 35 سال سے چھوٹے ہیں، جن کی پیدائش سے پہلے کے نواز شریف صاحب پاور کا حصہ ہیں، اس پاور سرکل کا حصہ ہیں، تو وہ 65% بن جاتا ہے. سو 65% میرا خیال ہے، میرے فگرز ٹھیک ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو 35 سال سے چھوٹے ہیں، جو 25 سال سے چھوٹے ہیں وہ بھی 40-45 سال کے ہیں، اور جو 18 سال کے سے بالکل تازہ ووٹر ہیں وہ بھی ملینز کے اندر جا رہے ہیں، 1-2 کروڑ ووٹر تو وہ آیا ہے جو حال ہی میں پچھلے 6 مہینے سال کے اندر جو ووٹر بنا ہے. سو آپ نے ان یوتھ کو کیٹر کرنا ہے. دوسرا ایک پی ٹی آئی کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے خواتین کو قومی دھارے میں شامل کیا گیا. بالکل. اس کے اندر ان کے جلسوں کے اندر پہلے دفعہ ان کے جلسوں میں
کوئی خاتون، حالانکہ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا بے نظیر کا یہ کریڈٹ تھا، وہ خواتین کو لے کے آئی تھیں، اور وہ خود کیونکہ خاتون تھی، مسلم دنیا کی پہلی پرائم منسٹر تھی، اور اس خطے کے اندر ویسے ہی جو ہے سب کانٹیننٹ میں خالدہ ضیاء، سینا واجد بنگلہ دیش میں، اس کے بعد جو ہے بندرا نائکے نیپال کے اندر تھیں، اندرا گاندھی، محترمہ بے نظیر بھٹو، سو اس خطے میں عورتوں کو، مگر ساتھ میں کئی دفعہ معاشرے کے اندر جو ہے عورتوں کے بیچ میں قومی دھارے میں وہ بے نظیر صاحبہ لائی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ کلچر آیا. تو یہ آپ ان کو بجائے لانے کے، آپ اس طرح کی باتیں موٹیویٹ کرنے کی یہ کہنا کہ یہ مذاق اڑانا، تمسخر اڑانا، کہ وہ ناچ گانا فلانا کرنا، یہ حالانکہ الحمدللہ یہ نون لیگ جو چھاپا مار رہے ہیں، جو یہ نقل کرتے ہیں، یہ کلچر جو پولیٹیکل کلچر جو ہے پہلے پیپلز پارٹی نے دیا تھا، ان کے جلسوں کی ایک اپنی خاص نوعیت ہوتی تھی، اور اس کے اندر ایک دھوم تڑکا ابھی بھی سندھی کلچر، اور وہ بڑا ایک کلچرل ہے، ہماری ثقافت کا حصہ ہے. تو انہوں نے یہ ان کے لاہور کے اندر جلسے کے اندر بھی ایک بڑی خاص، اس کا ایک خاص کلچر تھا، ایک خاص طریقہ کار تھا. تو اس کے بعد یہ پی ٹی آئی نے دیا کہ انہوں نے جو لائٹیں آ گئی، میوزک آ گیا، فلانا آ گیا، یوتھ بھی آئی، عورتیں آتی تھیں، اور ان کے ہاں ایک بہت بڑی عورتیں ہیں، وہ بیچاری 6 عورتیں تو آپ نے جو بند کی ہوئی ہیں پچھلے 6 ماہ سے جیل کے اندر جو ہے، اور وہاں پہ جا کے تو کوئی انہوں نے آواز نہیں کوئی اٹھاتے کہ جناب وہاں پہ جا کے ٹوٹلی دیکھیں نا، ایک مقدمے سے نکلتی ہیں دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں. تو ایک طرف تو وہ ایک منافقت چل رہی ہے کہ ہم ٹوٹلی خواتین کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس طرح کا باقی چیزوں میں میوزک ان کا انہوں نے اڈاپٹ کر لیا. ان کے ہاں بھی وہ آ گئی ہیں، وہ لائٹیں اور وہ جھنڈے لہرانا کا آ گیا، وہ بالکل روز بھی اس طرح بن گئی ہیں، بلکہ ان کی ذرا کرسیاں قریب ہوتی تھی، انہوں نے 6 فٹ کے اوپر کرسیاں اور میزیں کر کے وہ جو ہے اور نیکسٹ لیول پہ لے جا چکے ہوئے ہیں. تو یہاں تک کہ جماعت اسلامی JUI مجبور ہو گئی ہے ان کے طریقے پہ کرنے کا، اور میرا خیال ہے اس بات کا، بلکہ نواز شریف صاحب نے درمیان میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ کیا ہے، یہ کنزرویٹو ہیں، ہوتے ہیں نا اس طرح کے، وہ ہے کہ لبرل ہیں آپ جو ہیں، مگر ان کے اوپر یہ پہلے ہی الزام ہے کہ جناب یہ آپ عام ینگ اور خاص طور پہ خواتین کو نہیں. تو مریم بی بی نے آج بات کرنے کی کوشش کی بلوچستان کے یوتھ کو، وہ بلوچستان کے یوتھ کو جملوں سے نہیں، آپ کو میں نے کہا نا امپاورمنٹ بھی چاہیے ہے. وہ بہت باشعور قسم کی یوتھ پاکستان کی شعور ہو چکی ہے، پوری پاکستان کی یوتھ اب بہت باشعور ہے، سوشل میڈیا کی وہ بڑا سیوی ہے، ان کو بہت پتہ ہے استعمال کرنے کا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کو دھارے میں لائیں. یہ کہہ دینا، ایک تمسخر اڑانا کہ جی ان کا ناچ گانا نہیں ہوتا، ہماری خواتین بڑی اچھی ہیں اور بڑی تہذیب یافتہ ہیں، اور وہ خواتین جو ہے جس کے اندر آپ دیکھیں وہ سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی وہی تھی، اور آپ پاکستان کی آدھی جو ووٹر خواتین ہیں ان کے متعلق کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ جی وہ دھوم دھڑکا ناچ گانا اور یہ وہ کر کے یہ میں کہہ رہا ہوں آئی ایم شور کہ یہ احساس کریں گے اور یہ اپنے الفاظ واپس لیں گے اور اس طرح کے نہیں کریں گے. درمیان میں نواز شریف صاحب نے فار ایگزامپل بڑے اچھے جسچرز دیے تھے. یہ دیوالی کے اوپر جو ہے یہ مندروں میں گئے، یہ اس کے بعد سکھوں کے مائنورٹیز کے حوالے سے کئی دفعہ بڑے ان کے اچھے جسچرز تھے. تو میں سمجھتا ہوں جینڈر کے حوالے سے، یہ جو ایج کے حوالے سے، مائنورٹیز کے حوالے سے، یہ ہمارے استحصالی طبقے ہیں جن کے ساتھ پہلے ہی بہت استحصال ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ ایشورنس دیں، یہ یقین دہانی کرائیں کہ آپ کو ہم پلہ لے کے آئیں گے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر ایک جو بہت اچھی چیز ہے، اس کا غیر مس یوز ہوا ہوتا ہے، وہ عورتوں کا کوٹا ہے. اسے افرمیٹیو ایکشن کہا جاتا ہے کہ وہ طبقے، محروم طبقے جن کو آپ پاسبلٹی نہ ہو ان کو کوٹاز دے کے برابر لایا جاتا ہے. یہ کوششیں کی جاتی ہیں، تو ہم نے بڑی اچھی کوشش کی، اور یہ کریڈٹ آپ پرویز مشرف صاحب کا ہے کہ ان کے دور میں یہ کوٹا بڑھایا گیا. وہ ایسا بات ہے کہ ہم مامی چاچے کی بیٹیوں کو دے دی، پی ٹی آئی نے بھی کیا، انہوں نے بھی یہ کیا. ابھی میں بریک کی طرف چل رہی ہوں. بریک پر جانے سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی یار نہیں ہے کہ پہلے بھی ینگسٹرز کی ایک نمائندگی ہوتی تھی پاکستان کے الیکشن میں، سیاست کے اندر ہوتی تھی، مگر جو خواتین کا ایک رول ہے، خواتین کو مضبوط کرنے کا جو رول ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے سر انجام دیا. اور خواتین کو جتنا انٹرسٹ اب سیاست میں ہے، شاید ماضی میں اتنے بڑے کینوس کے اوپر خواتین ہمیں کبھی نظر نہیں آئی جن کا سیاست میں انٹرسٹ ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے سردی سے عوام کے کڑاکے نکلے ہوئے ہیں، مگر جو پاکستان کی زبوں غالی ہے وہاں پر معیشت کے کڑاکے نکلے ہوئے ہیں. واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। नाजरीन, डॉलर को खुला छोड़ा जाएगा, निजकारी के अमल को तेज किया जाएगा, सब्सिडीज को खत्म किया जाएगा, बिजली और महंगी की जाएगी, गैस के टैरिफ को पहले बढ़ा दिया गया है, IMF के साथ अगली किस्त के ऊपर इत्तेफाक भी हो गया। ये सारे मामलात के अंदर सिर्फ कड़ाके निकले आमिर साहब, तो वो मईशत के निकले। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजियाकार हैं, माहिर मुआशियात हैं, मैं कहूँगी हारून शरीफ साहब, वो मौजूद है। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। जी, मैं हारून शरीफ साहब से ही शुरू करना चाहूँगा क्योंकि ये इनका बहुत डोनर एजेंसीज का भी तजर्बा रहा, ये गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे और ये इनका एक वसी एक तजर्बा है मुख्तलिफ एंगल से इकॉनमी और सरकार को समझने का। तो अभी ताज़ा खबर तो ये आई है, अच्छी बुरी खबरें और अच्छी दोनों शेयर कर लूँ। बुरी खबर तो ये है जो कि बिजली की कीमत का वो फिर इजाफे का इम्कान है। बताया जा रहा है जी 1 रुपया 25 पैसे यूनिट जो है ना वो बढ़ जाएगा। गैस की पहली बुरी खबरें आ चुकी हैं कि 8 घंटे से जो अवेलेबिलिटी गैस की है वो डोमेस्टिक उसको घरों के अंदर वो 6 घंटे तक चली जाएगी और बिल जो हैं वो डबल से ज़्यादा हो जाएंगे, 200% उसके अंदर इजाफा हो जाएगा और गैस आ नहीं रही होगी। सो ये बुरी खबरें हैं। अच्छी खबर जो कभी थोड़ी देर पहले ही आई है, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि IMF का हमें बताया जा रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और उसके अंदर जो मैं क्विकली, हारून को तो पता होगा क्या चीज़ें हुई हैं, मैं क्विकली उसमें डालता हूँ कि बताया जा रहा है कि ये इसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पास होना है। बस स्टाफ लेवल पे उनके स्टाफ ने, जो लोकल स्टाफ है उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ मिलके उन्होंने पास कर दिया है। अभी एक मरहला इसका वैसे रहता है और पास की शराइत ये हैं कि उन्होंने जो कि कहा है कि जनाब ये जो है ना डॉलर की मार्केट को ना, मार्केट रेट आप करें, एक्सचेंज रेट को आप मनूवर ना करें। और फिर उन्होंने निजकारी के अमल को कहा है कि ज़रा फास्ट अप करें, एक्सक्यूज़ मी, माफ़ कीजिएगा। बिजली सार्फिन को उन्होंने ये कहा जी ये अपनी तरफ से वो तो ये करेक्शन ही कर रहे हैं कि हम जो सब्सिडी दे रहे थे वो कह रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा, सब्सिडी नहीं होगी। तो ये तो सारी कहने को तो अच्छी चीज़ें हैं जो हमें खुद करनी चाहिए थी, IMF के करने पे बुरी बात है कि हमें करनी जा रही है, इसमें तो कोई बुरी नहीं है। मगर जिस वजह से भी इस हालात नहज में पहुँचे, आम आदमी तो बिजली, पानी, महंगाई इन एंगल से देख रहे हैं। इन चीज़ों से टिका तो नज़र आता है कि लग गया है कि हमें तो थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। मेरा सवाल हारून आपसे ये है कि इसके नतीजे में आम आदमी को भी कोई अच्छी खबरें मिलती हैं? जी आमिर साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक IMF प्रोग्राम का ताल्लुक है उसमें सिर्फ आम आदमी के लिए एक एलिमेंट होता है जिसको वो पुश करते हैं, वो है कि जो हमारी कैश ट्रांसफर्स हैं टू द पुअरेस्ट उनको बजट में इंटैक्ट रखा जाए। ये इसी तरह है जिस तरह बड़ी कॉरपोरेशंस एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती हैं ताकि उनका एक इमेज रहे। मैं नाज़रीन के लिए तशरीह कर दूं कि ये भी अलमिया है कि जो हमें करना चाहिए था, हमें वर्ल्ड बैंक IMF वाले कहते हैं कि आप अपने जो गुरबा हैं, गरीब तबके हैं, उनका ख्याल करें। ये आप जो टैक्स देते हैं अमीरों से लें और पैसों की ट्रांसफ़र गरीबों को करें। मैंने कहा तशरीह कर दूं, प्लीज़ जारी रखिएगा। जी बिल्कुल। तो एक तो उसका ये है, अगर आप 6 नुकात देखें जो कि स्टाफ लेवल के अंदर डिस्कस हुए, कुछ आपने रिपीट किए। उन्होंने आपको एक 0.4% जिसको हम प्राइमरी सरप्लस कहते हैं, जिसमें डेट निकाल दें तो बजट का होता है, उन्होंने आपको टारगेट दिया है अगली ट्रांच के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को आप इंडिपेंडेंट बोर्ड्स लगाएं और प्रोफेशनल्स को दीजिए। दे डोंट नेसेसरीली से कि आप प्राइवेटाइज कीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा और सब्सिडी या लॉस मेकिंग में आप बंद करें। इसके बाद उन्होंने कहा कि सर्कुलर डेट आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप इसके लिए मैयज लें और ये सब्सिडीज जो इनबिल्ट हैं इनको खत्म करें। ये जो प्रोटेक्शन है गरीब की ये आप जारी रखें। और उन्होंने इस तरह आपके करके उन्होंने कर दिया और ये $700 मिलियन हमें मिल जाएगा स्टैंड बाय के अंदर, क्योंकि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा कि अगले हफ्ते बोर्ड के अंदर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है आमिर साहब, जो आपके लिए जो हम पहले बात करते रहे हैं कि हम बेसिकली ये सब ट्रांजैक्शंस हैं
کہ جی آپ نے قیمت اوپر کر دی نیچے کر دی، بجٹ کو ادھر سے ادھر کر دیا، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو کچھ ری پروفائل کر دیا. اس کے اندر کوئی مجھے جو ہے پالیسی ٹو ریوائیو دا اکانومی جو ہمارا کام ہے وہ آئی ایم ایف کا نہیں ہے، لیکن ہمیں کچھ تو پالیسی کی ڈائریکشن لینی پڑے گی. جیسے ہماری ایس آئی ایف سی ہے وہ بھی سب کچھ ٹرانزیکشنز پہ لگے ہوئے ہیں. اس کو ذرا آپ ناظرین کی آسانی کے لیے آسان لفظوں میں ذرا سمجھا دیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ پہیا اکانومی کا چلنا چاہیے اور یہ ٹرانزیکشنل کا مطلب ذرا عام آدمی کو سمجھائیں پلیز. جی میں بالکل ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں پہلے تو اگر آپ آئی ایم ایف کی پریس ریلیز دیکھیں تو اس کی جو پہلا پیراگراف ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کوئی معاشی گروتھ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم اس کی ایک فاؤنڈیشن یا بنیاد بنا رہے ہیں تاکہ آپ فیوچر میں اپنے اکنامک ریوائیول کی طرف کام کر سکیں. جو میں ابھی بات کر رہا ہوں ٹرانزیکشن کا مطلب ہے جی کہ ہم پروجیکٹس پہ فوکسڈ ہیں کہ ہم یہ ڈیل کر لیں ادھر یہ چیز بیچ لیں، لیکن ہمیں جو ضرورت ہے کہ ہم معاشی پالیسی کو جس کو ہم ریفارم کہتے ہیں اس کی طرف چینج کریں، انڈسٹری کی پالیسی بنائیں، آئی ٹی کی پالیسی بنائیں، فائنینشیل سیکٹر کی پالیسی بنائیں. ہاں آئی ایم ایف نے ایک اور انڈیکیٹ کیا ہے کہ کیونکہ انفلیشن آپ کی نہیں گر رہی تو آپ کو شرح سود کو ابھی ٹائٹ رکھنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سود بھی زیادہ ہے، انفلیشن بھی زیادہ ہے، کوئی یوٹیلیٹی کے اندر بھی آپ کو ریلیف نہیں ہے، تو مشکل ٹائم چل رہا ہے، لیکن اللہ کرے کہ اس سے کچھ ہماری آہستہ آہستہ انفلیشن گرے، اسٹیبلٹی آئے 6-8 ماہ میں تو کچھ ریلیف ایٹ لیسٹ ملنا شروع ہو. میں اخذ جو کر رہا ہوں جو آپ نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی ابھی ہم نے بنیاد ایک فراہم کر دی کہ آپ کو ایمرجنسی آئی سی یو میں سے نکال کے مین وارڈ میں لائے ہیں. اب آپ پہ ہے کہ اکانومی کا پہیہ چلانے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ درستگی کریں اپنے اداروں کی اور پالیسی سے کہ جس سے کہ آپ کی اکانومی کا پہیہ جلے، جس سے کہ روزگار بھی آئے اور پیسے بھی آئیں، بجائے اس کے کہ پروجیکٹ لگاتے جائیں اور انفراسٹرکچر کے بڑے بڑے پروجیکٹ کر دیں جس سے کہ مینوفیکچرنگ میں نہیں ہوتا. یہ میں صحیح اخذ کر رہا ہوں؟ جی آپ اس کو صحیح اخذ کر رہے ہیں. اب میرا سوال سن لیں ہارون. سوال میرا یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ میں ایک کہا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے جو کہ 12% کے قریب ہے، انہوں نے کہا جی اس کو 15 تک لے کے جائیں. آگے گورنمنٹ کی اچھی پرفارمنس رہی ہے کہ ہم نے ٹیکس بیس بڑھایا ہے، پر جب ہمارے ہاں ایک ایشو رہتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں کہ ایک طرف تو وہ ہمیں کہتے ہیں غریب طبقوں کا خیال کریں، مگر ہمارے ہاں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ٹیکس بڑھانے کا وہ کہیں گے تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہی زیادہ لگنے ہیں، جس سے کہ ایک ہاتھ سے آپ بی ایس پی میں پیسے دیتے ہیں ان کو، دوسرے آپ یہ ٹیکسز لگا کے ماچس کی ڈبی سے لے کے ہر چیز کے اوپر جو ہے انڈائریکٹ ٹیکسز کر کے جو کہ بتایا جاتا ہے کہ 70 سے لے کے 80% تک جو ہے انڈائریکٹ ہیں. تو جب وہ بڑھائیں گے تو وہ پھر بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. جی عامر صاحب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی ڈیٹ مینجمنٹ کو دھیان دیں، خاص طور پہ ڈومیسٹک ڈیٹ کیونکہ ہماری اس کی شرح سود بہت زیادہ ہے. دوسرا جو آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو ایون ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر کنسسٹنٹلی کہہ رہی ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا رہے، امیر کو ٹیکس میں نہیں لا رہے ہیں اور آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو خطے میں سب سے کم ہے، آپ اس کو ٹھیک کیجئے. لیکن اب اس کو کیسے کرنا ہے یہ ایک سیاسی فیصلہ ہے. ابھی تک ہمارے پاس کوئی سیاسی لیڈر ایسا نہیں ہے جو کہ کھڑا ہوا ہو کہ جو اپنی کنسٹیچوئنسی کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہتا ہو، چاہے وہ کنسٹیچوئنسی ٹریڈرز یا ریئل اسٹیٹ والوں کی ہو، چاہے وہ کنسٹیچوئنسی آپ کی ایگریکلچرسٹ کی ہو. یہ ہم لوگ ابھی نہیں لا رہے. جب نہیں لائیں گے تو ہم اپنے ٹیکس کے نمبر پورے کرنے کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھاتے ہیں، نہ کہ انکم کو ٹیکس کرتے ہیں، جو کہ ہم اکنامکس. مگر وہ حالانکہ ان کو ووٹر کا خیال کرتے ہوئے جو ہے عام آدمی کو یہ بھی تو کرنا چاہیے نا کہ یہ جو بگ انڈسٹری بگ جن کو ایگزمپشنز ہیں اور جو یہ 2000 ارب کا ایک فگر بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی مختلف طریقے سے ہماری جو اشرافیہ ہے وہ لے ہی جاتی ہے، ان کو کاٹنے کی بجائے آئی پی پیز کو، پاور لابیز کو، غریبوں کو انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ یہ ٹھوکتے جاتے ہیں.
دیکھیں عامر صاحب، ایک طرف تو ہم نے سپر ٹیکس لگایا جیسے آپ کو یاد ہے بڑی انڈسٹری کے اوپر. اب بات ہو رہی ہے کہ بینکنگ سیکٹر کے اوپر، کیونکہ بہت زیادہ انہوں نے پیسہ کمایا کہاں سے ہے؟ سرکار کو لون دے کے. تو بینکوں سے اس دفعہ 10% زیادہ ٹیکس لیا جائے یا 40% اوور آل کیا جائے. لیکن یہ اگین میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ون ٹائم انٹرونشنز ہیں، یہ کوئی پالیسی کی شفٹ نہیں ہے. پالیسی کی شفٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ آمدن پہ ٹیکس لگائیں، یہ نہ دیکھیں کہ کہاں سے آ رہی ہے. اگر آپ زراعت سے کما رہے ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا چاہیے، اگر آپ لاس میں ہیں تو نہیں دینا چاہیے. سملرلی آپ ڈاکومنٹیشن کرنے میں جان بوجھ کے ناکامی، حالانکہ ابھی ایک بڑے پولیٹیشین سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی جتنا نادرا کا ڈیٹا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ڈاکومنٹیشن کرنے میں اس ملک میں کیا دقت ہے. لیکن آپ اپنی کنسٹیچوئنسی کو ڈاکومنٹ نہیں کرنا چاہ رہے. ترجیحات کی بات ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز ان جگہوں پہ لگنے چاہیے جہاں سے یہ ساری چیزیں موصول ہو رہی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی عامر صاحب کی بات میں بھی دم ہے کہ صرف عام پبلک، عوام کے اوپر ہی یہ ٹیکس لگتے ہیں. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. میرے پاس آخری 3 منٹ ہے عامر صاحب. میں نے بات کرنی ہے اس آدمی کی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے. میں نے شیخ رشید صاحب کی بات کرنی ہے. یہ بات سنیں، کلمہ انہوں نے پہلے بھی پڑھ لیا ہے، مگر یہ میرا آپ کانٹیکسٹ تناظر کے لیے جو ہے نا بتا دیں. میں صحیح تھی اپنی بات میں، کلمہ پڑھ لیا انہوں نے. مطلب ٹھیک ہے مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن کلمہ انہوں نے پڑھا ہے. آپ نہیں انہوں نے، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا ہے انہوں نے کہ نہ انہوں نے میری بات مانی ہے نہ میں نے ان کی مانی ہے. اب اس کا یہ کیا مطلب ہے؟ مگر اس کا کل پرسوں انہوں نے کہا جو جملہ تھا وہ زیادہ میننگ فل تھا، وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے. انہوں نے کہا جی میں ہمیشہ گیٹ نمبر 4 کا آدمی رہا ہوں، مجھے نظر لگ گئی ہے. اور جو ہے ان کا میں نے دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کو کب نظر لگتی ہے. ایک تو یہ کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ 2 آدمی پاکستان میں چپ ہیں. شیخ رشید صاحب تو ویسے چپ نہیں ہے، یہ تو اب تواتر سے وہ جو آپ کو تھا نا سویٹ اینڈ شارٹ، یہ جو ہے نا یہ ان کی جملے بازی. وہ تو ٹیلی ویژن کے مطلب ایک وقت تھا کہ سب سے بڑے سٹار تھے، کسی کو بھی ریٹنگ چاہیے ہوتی تھی ان کو بلا لیتا تھا. آج کل بھی یہ حالات ہے. وہ بھائی ابھی بیچارے ابھی مائک میں اس طرح کے جملے کہہ سکتے ہیں، کوئی نہیں بلاتا ان کو، کیونکہ بات ان کی بھی نہیں مانی گئی نا. تو بات ان کی بھی نہیں مانی گئی ہے تو مگر وہ نواز شریف صاحب کے متعلق، چپ کے متعلق وہ صحیح کہتے ہیں کہ کوئٹہ میں بھی نواز شریف صاحب ابھی تک وہ وہاں پہ انہوں نے بات تو کی ہے. ان کی ذرائع کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں، یہ ہلکی پھلکی یہ بیچ میں سے کوئی ٹٹ بٹس سلیکٹڈ آئی ہیں. ابھی تک انہوں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی ہے، ابھی تک میڈیا سے بات نہیں کی. گو کہ وہ میڈیا سے بھی جب کرتے ہیں تو اپنے منظور نظر لوگ کرتے ہیں. وہ تو زندگی میں یاد ہی نہیں پڑتا کہ انہوں نے کبھی کوئی کھلے کچہری کر کے صحافی بلائے ہوں کہ جو اس نے پوچھنا ہے. ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا کہ وہاں کیونکہ ایک زمانے میں ماحول تھا، ہر قسم کے صحافی وہاں ہوتے تھے اور کھلی آزادی تھی، پولیٹیشین بھی آتے تھے. ٹیلی ویژن کے آنے سے پہلے تو ایک نے مشکل سوال کر لیا تھا ان سے، تو 1 منٹ تو یہ اس کو گھورتے رہے. پھر انہوں نے کہا پیپلز پارٹی والے سے آ جاتے ہیں سوال پوچھ کے، سینئر جرنلسٹ تھے، تو وہ ساروں نے برا منایا. پھر وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے. پھر ان کے لوگ پیچھے سے آئے، صلح ولا ہو گئی. سو میاں صاحب کی چپ ہے، یہ کوئٹہ میں بھی ٹوٹی نہیں. اور وہاں بلائے ہوئے تھے انہوں نے 30-40 لوگ جرنلسٹ بھائی، انہوں نے بڑی بدتمیزی کر کے ان کو نکال دیا گیا، ان سے بات بھی نہیں کی گئی. سو وہ دیکھیں گے کب یہ چپ ٹوٹے گی، کب یہ سوال جواب ہوں گے. اور جو سوال جواب ہوں گے وہ کیا مینوفیکچرڈ ہوں گے کہ کچھ ہمارے جیسے لوگوں کو بھی موقع ملے گا وہاں بلانے، صحافیوں کو بھی کچھ نہیں. میں نہیں کہہ رہا، ہمیں بھی بڑی خواہش ہے. اچھے زمانوں میں پرائیویٹلی کم از کم ہمیں ضرور بلا لیتے تھے. میں یہ ماننا چاہتا ہوں ناشتے واشتے بھی کیے ہوئے ہیں میاں صاحب کے، لنچ بھی بڑی بتا دال کشمیری کھائی ہوئی ہے. تو اچھے زمانے میں ہمیں بھی کھانا وانا مل جاتا تھا. آپ نے بھی میاں صاحب کا نمک کھایا ہوا ہے. آپ نے میاں صاحب کا نمک کھایا. میں الحمدللہ ٹی وی پہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ناشتہ بھی ان کے گھر کا بہت اعلیٰ کیا ہوا ہے، میں نے لنچ بھی کیے ہوئے ہیں، کھانے کھائے ہوئے ہیں. اور کیا یہ کمال ہے کہ ان کے گھر جیسا کھانا پاکستان میں نہیں ملتا. پیار سے کھلاتے ہیں، اچھا بناتے ہیں. یہ جو ہے نا لندن میں بھی آپ نہیں دیکھا کڑھائیاں آ رہی ہوتی تھی ہیلی کاپٹر میں. لاسٹ ٹائم جب مجھے موقع ملا تھا غالباً 2008 کی الیکشن کی بات ہے، میں اور ظفر عباس صاحب گئے تھے تو شہباز شریف صاحب وہ ہمیں اسپیشلی کشمیری دال جو بڑی وطا ہوتی وہ ڈال کے دے رہے تھے اور ساتھ میں کہتے جا رہے تھے بار بار کہ یہ گھر سے بنوایا ہے، یہ آپ کی بھابھی نے بنایا ہے.
تو وہ یہ ان کی محبت کا علم ہے کہ جب یہ کھانا کھلاتے ہیں شوق سے بنواتے ہیں کھلاتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے بالکل ڈال کے آپ نے بڑے لوگوں کو ترلا کر رہا ہوں کہ ہمیں دال کھانے کی دوبارہ خواہش ہو رہی ہے میاں صاحب ایک موقع دیو سانو ایک موقع میں اس کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں آگے آپ نے بات کرنے کے قابل نہیں مجھے چھوڑا کلوزنگ کر لیتے ہیں بہت شکریہ دیکھنے والوں کا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں خدا حافظ